अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी मोहतरम, क्या इसमें ग्रामी है आपका? मेरा सर सवाल ये है कि मेरा तकरीबन सर ये तकरीबन 40 दिन पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इधर मेरे छोटे बच्चे हैं तो मेरे सपने आ रहे हैं, तो मुझे मौलवी साहब से जो है ना एक वजीफा बताने की कि मुझे एक वजीफा बताए कि मैं उसको जो है ना जिक्र करूं कि बस वो मेरे दिल से और दिमाग से बस निकल जाए। सपने में आपसे आपके ख्वाबों में आती हैं मोहतरमा? हाँ जी, ख्वाबों में आती है और मुझे बच्चे तो वैसे भी याद आती है, लेकिन वो सपनों में भी आती है। उसकी जो दिक्कत, उसकी मेरी वाइफ है ना, उसकी मेरी जहन में अलतुल गुनती थी, क्योंकि मैं ड्राइविंग करता हूँ, उसकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। एक ऐसा वजीफा बताया कि मैं उसको करता हूँ कि बस मेरे दिल से वो निकल जाए बस। अल्लाह करे। नाम बताना चाहेंगे भाई अपना? जी, मेरा नाम अता मोहम्मद खान है। अता भाई, और कोई सवाल है? नहीं, बस शुक्रिया, अल्लाह जज़ा खैर दे। बारकल्लाह फीकुम जी, इंशाल्लाह जवाब आएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाह फी अमानिल्लाह जी। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम, क्या नाम है? जफर आलम है। जफर आलम साहब, क्या सवाल है? जी मेरा सवाल दो है। एक सवाल ये है कि अगर मगरिब का नमाज छूट गया है तो ऐसा का टाइम में पहुंचेंगे तो पहला कौन सा नमाज पढ़ेंगे? अच्छा, अगर आप ईशा की नमाज में पहुंचे हैं तो अभी जमात अभी नहीं हुई, तो आपके पास टाइम है मगरिब की नमाज पढ़, इतना टाइम है कि आप मगरिब की नमाज पढ़ सके? जी आप दोनों बता दीजिए, अगर जमात हो रहा हो उस टाइम में पहुंचेंगे तो, और पहले पहुंचेंगे तो। अच्छी बात है। ये मेरा रूम पार्टनर का सबका ऐसा सवाल है। इंशाल्लाह जवाब आएगा। दूसरा सवाल क्या है जफर आलम जी? दूसरा सवाल यही है कि कोई नमाज पढ़ने का वक्त है पहले पढ़ सकते हैं, जैसे असर का नमाज है उससे पहले अगर हमको कहीं जाने का तो वो पढ़ सकते हैं। असर की नमाज आपने नहीं पढ़ी और आप जोहर के वक्त जोहर से पहले असर से पहले जोहर के बाद जाना चाहते हैं? हाँ, जोहर का नमाज तो पढ़ ली है, जोहर की पढ़ ली, उसके बाद आप निकलना चाहते हैं, लेकिन जी असर का इनका न के छूट जाएगा असर का, तो हाँ तो आप पढ़ सकते हैं। जोहर के साथ ही असर भी पढ़ लें। जी यही जान। इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई जाफर आलम जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमानिल्लाह। और अगर इस वक्त कोई कॉल नहीं है, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, ताकि हम शुरू में ही सवालात ले लें और उसके बाद फिर जवाबात का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अमानुल्लाह। जी अमानुल्लाह साहब, हमारा एक सवाल है कि एक आदमी जो है ना रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना। जी भाई, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर एक बर्गर है उसका कीमत जो है ना 20 रियाल है, लेकिन जो आदमी काम करते हैं वो 5 रियाल 10 रियाल में हमको देता है। ये गुनाह है कि गुनाह नहीं है? लेकिन वो डिलीवरी काम करते हैं। जरा एक दफा तो दोबारा बताएं, मैं समझ नहीं पाया सवाल कि रेस्टोरेंट में काम करते हैं कोई साहब तो 5 रियाल। एक आदमी रेस्टोरेंट में काम करते हैं जी भाई, लेकिन वो रेस्टोरेंट में जब तुम अंदर जाएगा, लेकिन उसका मिसाल के तौर पर एक बर्गर का कीमत जो है ना वो 20 रियाल है। जी भाई, वो जो ड्राइवर है वो हमको 5 या 10 रियाल में देता है, वो गुनाह है कि नहीं है? बस यही सवाल है। अच्छी बात है। तो वो वो जो ड्राइवर है वो रेस्टोरेंट में काम करता है? और रेस्टोरेंट में काम करते हैं, लेकिन वो जो बाहर जो है ना लगा मिसाल के तौर पर जब अंदर जाते हैं तो 20 रियाल है, जब उसके वो हम उसके साथ जब खरीदते हैं ना तो वो 5-10 रियाल में मिलते हैं, लेकिन काम उसमें करते हैं वो ड्राइवर रेस्टोरेंट। अच्छी बात है। तो उसको रियायत मिलती होगी, पता नहीं, या चोरी करते हैं, कुछ आपको अंदाजा है? पता नहीं है कि वो चोरी करते नहीं करते, उसका मैनेजर इसके साथ जोड़ते नहीं जोड़ते, लेकिन हमको पता नहीं है, इसलिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इंशाल्लाह जवाब आएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी भाई। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जी मोहतरम, क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम शरीफ खान है हेमून साहब। गुलाम शरीफ खान साहब, सवाल बता देंगे? जी जी, एक सवाल था, मुझे बहुत दिनों से पूछना था। मैं जरूर। उम्रे के लिए गया था, पहला उम्रा किया मैंने। जी भाई, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। हाँ, अल्लाह कबूल फरमाए बेशक। दूसरे उम्रे के टाइम पे जब ये हजरे अस्वद को जो उम्रा करके हजरे अस्वद को जो चूमते हैं, जी भाई। तो मैंने क्या किया, उसको उस हालत में ना चूमे, मतलब एहराम की हालत में ना चूमने के अहकाम थे, मतलब अहकाम नहीं, मतलब ऐसा बताया था कि वहाँ पर ईद लगा होता है, अगर आप एहराम की हालत में चूमेंगे तो आपको दम लाजिम हो जाएगा। तो ये मैं पूछना था, मुझे दम लाजिम हुआ उस वक्त मेरे दूसरे उम्रे के दौरान मैंने चूमा था, एहराम की हालत में बाहर निकालने से पहले। जी तो ये मुझे पूछना था, आप मेरी बात समझ गए मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ? जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने चूंकि आपके ज़हन में ये है कि चूंकि आप एहराम की हालत में थे और एहराम की हालत में खुशबू लगाना जायज़ नहीं है, तो आपने जो हजर अस्वद को उसका बोसा लिया, तो हजर अस्वद के ऊपर उन्होंने खुशबू लगाई होती तो वो खुशबू आपके होंठों को लग गई, इसलिए आपके ऊपर दम तो नहीं वाजिब होगी। जी आप पूछना चाह रहे हैं? जी मैं पूछना चाह रहा हूँ बेशक। इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। मगर वहाँ पे खुशबू नहीं थी, मैं जब चूमा था मुझे महसूस भी नहीं हुई। अच्छा, आपको महसूस भी नहीं हुई? जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सैफ रहमान भाई, मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब, खुश आमदीद। जी मुफ्ती साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सैफ भाई, मेरे ना दो सवाल हैं। ज़रूर। जी, एक सवाल तो ये है कि कोई ख्वाब आता है, जैसे कि आदमी से कोई गुनाह हो जाता है, गलती हो जाता है कभी कभी, पता नहीं चलता, वो आदमी काम करता रहता है कुछ, और वो मतलब वो समझता है कि अच्छा सही है, लेकिन वो गुनाह, मतलब अल्लाह ताला फिर कोई ख्वाब दिखाता है उसके अंदर। जी, ख्वाब ऐसा है कि वो मतलब ये अल्लाह ताला मतलब कोई गलत काम हो रहा है उस अच्छा, ख्वाब से। यानी ख्वाब के ज़रिए आपको अंदाज़ा होता है या बताया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई गलत काम हो रहा है, ये आपको? जी जी, आपको उसका पता नहीं है, मालूम नहीं कि आप उसको अच्छा समझ रहे हैं। जी भाई। जी, तो ये जो ख्वाब का आना, ये ख्वाब का आना क्या अल्लाह की तरफ से क्या है? लिए पूछ रहा हूँ कि अल्लाह ताला इसको, इससे क्या निशान, क्या करना चाहता है अल्लाह ताला, इससे करना चाहता है क्या नहीं, मतलब ये राह रास्ते पे लाना चाहता है क्या है? इंशाअल्लाह ताला। जी, दूसरा सवाल क्या है नदीम भाई? जी, मेरा दूसरा सवाल है क्या है कि जैसे कि कोई इंसान फौत हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, हम जैसे कि किसी का इंतकाल हो गया तो हम उसको जैसे गुस्ल कराते रहते हैं ना जी। कभी कभी, तो गुस्ल कराते वक्त उसका खून जारी रहता है, पूरा खून मतलब बंद नहीं होता बिल्कुल, उसका जो खून है ना जी भाई, उसकी बॉडी से कहीं ना किसी के हिस्से से खून निकलता रहता है, उसको गुस्ल भी करा देते हैं, फिर उसके बाद कफन कराते हैं, कफन भी उसका पूरा खून में रहता है। जी भाई, क्या जख्म हुआ था? जी, देखो क्या होता है कि किडनी का प्रॉब्लम होता है, उसको नली डाला जाता है, कुछ ऐसा हो जाए, या किसी का ऐसा था कुछ किडनी का प्रॉब्लम था, लेकिन उसके मुंह से नलकी डाली गई थी, मतलब मुंह से, जैसे किसी के मुंह से नलकी डालते थे ना। जी भाई। या किसी को एक शख्स का ऐसा है कि उसको शूट किया गया था, गोली लगा था उसको, लेकिन ऑपरेट हो चुका था, वो ऑपरेट होने के बाद उसका जख्म पूरे भर चुके थे ताकि वाके, लेकिन उसके बाद क्या है, वो ब्लड ही ब्लड आया था उसके अंदर से, ब्लड आना, गुस्ल भी करा दिया, फिर वो रुक गया, फिर लेकिन जैसे ही उसको कफन में किया, फिर कफन में फिर ब्लड आने लगा। तो ये सही है क्या, मतलब या उसको फिर दोबारा गुस्ल कराना चाहिए, क्या है इसके बारे में? अच्छी बात है, इंशाल्लाह जवाब आएगा। जी, एक ही है, ये थोड़ा सवाल था दिमाग में, क्योंकि जी उसको पूरा ऑपरेट करके हर चीज पूरा कंप्लीट था, लेकिन फिर भी ब्लड आ रहा था, उसके बॉडी के अंदर कोई निशान नहीं था, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब ऐसा करके। जी, इसके बारे में कि उसको दोबारा गुस्ल क्या है, उसके मसाइल के पूछा। इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह, आपके मसाइल को हल फरमाए भाई। आमीन। आपके अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। सबके लिए सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मेरा ख्याल है कि अब आखिरी कॉल ले लें अगर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
جی بھائی السلام علیکم. ہلو بھائی, شروع میں بھی ایسے ہی کال کٹ گئی ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں آج کی دعا کی طرف, اور بلکہ دعا کا یعنی جو ہم اس کے کئی حصے پیش کر چکے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے اللہ کے حضور مانگا کرتے تھے. بلکہ ترمذی کی ایک روایت ہے, اس حضرت خالد ابن ابی عمران اس کے راوی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ آپ کسی مجلس میں تشریف فرما ہیں اور مجلس کے اختتام پر آپ یہ دعا نہ پڑھیں جو آج کل ہم یاد کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ مجلس کے اختتام پر یا مجلس میں یہ دعا ضرور پڑھا کرتے تھے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعلہ الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا. یہ حصہ ہے جو آج ہم یاد کر رہے ہیں. ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اتنا حصہ آج کا ہے کہ ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اس میں اردو میں بھی ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مصیبت. جب کوئی پریشانی دکھ آتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مصیبت آ گئی یا مصیبت ہے یا ہم مصیبت کے شکار ہو گئی. یہ اصل میں عربی سے لیا گیا ہے. جب آپ کو کوئی دکھ پہنچتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے, چوٹ لگتی ہے, زخم آتا ہے, یہ سارے اس کے لیے اصابہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو وہیں سے یہاں پر اس کے یہ منفی معنوں میں آتا ہے عام طور پر. ولا تجعل مصیبتنا, تو ہماری بدبختی کو, ہماری کسی مصیبت کو دین میں نہ آنے دینا. دین کے معاملے میں ہم کسی مصیبت کے, کسی سخت آزمائش کے شکار نہ ہو جائیں, ایسی آزمائش کے اس میں ہماری کوتاہیاں دین کے معاملے میں ہونے لگیں, ہم نماز چھوڑ دیں, نماز نہ پڑھیں, یا اور کوئی ذمہ داری ہے جو اسلامی لحاظ سے ہم اس کی پابندی نہ کریں, اللہ کا ذکر نہ کریں, اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیں, دعا نہ مانگیں, اور اس طرح کے بے شمار کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. تو یہ دین میں مصیبت کہلاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسی کوئی صورتحال میرے دین کے معاملے میں نہ آنے پائے کہ میں کوتاہیاں کرنے لگوں اور میں دین سے دور ہو جاؤں اور دین کے معاملے میں کسی مصیبت کا شکار ہو جاؤں. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا, اور دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر نہ بنا دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بس دنیا کرتے رہے, وہ پیسہ ہو کیا ہو فلاں سے لینا ہو, فلاں اس سے اس طرح بھی کمانا, اس طرح بھی لے سکتے ہیں, اس طرح بھی, ارے یہ تو میرے ہاتھ نہیں آیا, اور اچھا میں اب ایسا کرتا ہوں, میں یہ کروں. بس دنیا کے معاملے میں ہی ہماری ساری تگ و دو رہے اور ہم اسی میں لگ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ مجھے میری دنیا کو میرے لیے اتنا بڑا اہم نہ بنا دینا کہ میں بس اسی میں گم ہو کے رہ جاؤں اور اسی کی پریشانی میں لگا رہوں. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا, علم کی انتہا میری بس دنیا پہ ہی ختم ہو جائے. میری علم و معرفت یا میرا نالج, میری معلومات, وہ ساری کی ساری بس دنیاوی ہوں. یہ ایسی صورتحال ہے کہ اس سے بچنا چاہیے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی, خود بھی مانگی یہ دعا اور ہمیں بھی بتایا کہ تم بھی مانگو. اور ہر مجلس میں مانگنے کا مطلب یہ ہے
کہ آپ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اس دعا کو، جو کہ آج کل ہم یاد کر رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہمارے سامعین کی اکثریت کو سب کو یاد ہو جائے، لیکن اکثریت کو اگر ہو تو پھر بہت زیادہ متوقع ہے کہ یاد کر لے گے سامعین۔ مولانا آج کے اس حصے کے بارے میں اپنے کچھ خیالات سے آگاہ فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صاحب بھائی، مذکورہ دعا کے بارے میں مزید الفاظ استعمال کرنا مجھے ایسے لگتا ہے کہ کہیں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، تو بہتر ہے کہ ماشاءاللہ جو باتیں آپ نے پیش کی واقعی جو ہے دعا کے الفاظ بھی ہیں، ان کے معنی بھی ہیں، اور ان کی وضاحت بھی ہے، اور ان کے بارے میں ترغیب بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں چونکہ جمع ہو چکی ہیں تو مزید تفصیل کی ضرورت نہیں رہے گی۔ البتہ یہ بات ہم کہنا چاہیں گے کہ دعا یاد کرنے کے لیے ہر پروگرام برابر پابندی سے سنتے رہیں، اور اگر آپ نیٹ کے ذریعے جو حضرات سن رہے ہیں بھائی بہن، تو انٹرنیٹ پہ بھی آپ شروع کے الفاظ ڈالیں گے تو خود بخود جو ہے وہ الفاظ انٹرنیٹ پہ آ جائیں گے، تو پھر آپ ان کے ذریعے بھی دہرا سکتے ہیں۔ لکھے ہوئے بھی الفاظ آئیں گے، پھر جو ہے ریکارڈڈ الفاظ بھی آتے ہیں جو وائس میں بھی جو ہے، تو آپ کسی بھی طرح جو ہے آپ سن کر ان کو یاد کر کے کچھ دن دہرائیں تو خود بخود جو ہے انشاءاللہ یہ الفاظ زبان پہ آ جائیں گے، تو پھر آپ جو ہے بغیر دیکھے بھی ان الفاظ کو نمازوں کے بعد یا پھر کبھی بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انشاءاللہ دہرا سکتے ہیں، اور ان الفاظ سے اس دعا کے برکت سے بھرپور استفادہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، جس میں انٹرنیٹ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں ایس ایم ایس کے سوالوں کی طرف۔ سوال ہے 20 نمبر سے، بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے میں جانے کے وقت یا جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا چاہیے ہمیں بھی؟ جی صاحب بھائی، ہاں جی جی صاحب بھائی، مقتدی حضرات جو ہوں گے امام کے پیچھے، کیا وہ حضرات بھی امام کی طرح اللہ اکبر وغیرہ کہیں گے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں صاحب بھائی کچھ وضاحت ہم پیش کریں گے، لیکن دلائل کی تفصیل نہیں پیش کریں گے، کیونکہ اس میں وقت جو ہے پورے پروگرام کا وقت جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اختصار کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ دلائل مستند ہیں، تو جن کو تحقیق چاہے تو تحقیق جو ہے وہ جا کے کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مقتدی جو ہے کبھی بھی جب امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو بلند آواز سے جو ہے تکبیرات نہ کہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے جو حضرات ہیں تو ان کو جو ہے خلل ہوتا ہے، اور وہ دعا وغیرہ میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے اس میں خلل اندازی ہونے کی وجہ سے جو ہے پست آواز میں تکبیرات کہیں۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے صاحب بھائی کہ امام صاحب ہوں یا اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں یا پھر مقتدی ہوں، ان میں 2 اذکار ایسے ہیں وہ جو کہ سب کے لیے فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، اور آخر میں سلام پھیرنا، یہ دونوں فرائض میں شامل ہیں۔ امام صاحب ہو، اکیلا پڑھ رہا ہو، مقتدی ہو، سب کے سب جو ہے ان کو ادا کریں گے۔ اب آتی ہے بات جو باقی تکبیرات جو ہیں، جو جیسے رکوع میں جانے سے پہلے، سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے، ان کے بارے میں جو ہے مقتدی بھی امام صاحب کی طرح ہی تکبیرات کہیں گے۔ لیکن کیا تکبیرات کہنا واجب ہے یا سنت ہے؟ اس کے بارے میں اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی افضل ہے، اس پر عمل کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا، لیکن امام صاحب اونچی آواز سے کہیں گے تاکہ مقتدی ان کے اقتداء کریں، اور جو مقتدی حضرات ہیں وہ پست آواز میں کہیں گے۔ لیکن جو حنبلی علماء کہتے ہیں، اس ابن عثیمین وغیرہ کی بھی تحقیق یہی ہے کہ یہ جو تکبیرات ہیں وہ امام صاحب کے لیے بھی، مقتدی کے لیے بھی، سب کے لیے واجبات میں یہ شمار ہوتے ہیں۔ واجب کا مطلب اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو سجدے سہو جو ہے لازمی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر صاحب ایک اور بات آ کے رکتی ہے، وہ ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے وقت جو ہے امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اور مقتدی کہتے ہیں ربنا ولک الحمد۔ تو یہاں پر امام صاحب کیا کہیں، مقتدی کیا کہیں؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام صاحب صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں اور مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہیں، یہ ایک قول ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ خاص طور پہ البانی رحمہ اللہ جن کی تحقیق میں ہمیں اطمینان ہے کہ امام صاحب بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، مقتدی بھی کہیں، اور امام صاحب بھی ربنا ولک الحمد کہیں، مقتدی بھی ربنا ولک الحمد کہیں، جیسا کہ دلائل کی روشنی میں یہ بات جو ہے زیادہ راجح سمجھ میں آتی ہے۔ جی صاحب بھائی
जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब आते हैं टेलीफोन पर मौसूल होने वाले सवालात की तरफ। और गुज़श्ता हल्के में 3 सवाल बच गए थे, इब्तिदा उनसे करेंगे। नदीम खान साहब का सवाल था कि किसी कारोबार के सिलसिले में किसी आदमी को पार्टनर बनाया और 1 साल के बाद उसने बताया कि उसका जो पैसा उसने जो लगाया है वो उसने सूद पे लिया हुआ है। इससे क्या इस कारोबार पे कोई इस कारोबार को ख़त्म करना चाहिए कि उसके पैसे सूद के थे, या कोई रास्ता है कि इसको बहाल रखा जाए? इसके बारे में उलमा ने जो तहक़ीक़ पेश की है, ख़ास तौर पर इस्लाम के उलमा ने जो तहक़ीक़ पेश की है और दीगर दलाइल की रोशनी में कहेंगे कि सूदी लेन देन से दीन इस्लाम ने मना किया है। सूरतुल बक़रा में वाज़ेह किया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन। और उसी तरह वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। और सही मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस जो मरवी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह फरमाते हैं कि सूद के लेन देन के सिलसिले में जो सूद खाने वाला और खिलाने वाला और गवाही देने वाले, लिखने वाले, सब के सब जो है गुनाह में बराबर शरीक व शामिल रहेंगे। इन दलाइल की रोशनी में उलमा ने मुतलक़ तौर पर सूदी लेन देन से मना किया है। अब आती है बात से भाई, एक तो होता है सूद पर माल देकर सूद के ज़रिए माल कमाता है, तो वो जो सूद का जो माल है वो तो उसका हराम है। लेकिन एक वो शख्स है जो सूद पर जिसने कर्ज़ लिया है और वो जो है सूद के तौर पर जो जिसने कर्ज़ दिया उसको सूद देता है, तो ये बंदा जो है मज़लूम है। लेकिन इसको गुनहगार इसलिए कहा जाता है कि ये सूदी लेन देन में हिस्सेदार बनकर जो है सूदी कारोबार करने वाले की मदद करता है, उसके साथ ताउन कर रहा है, इल्ला है कि मजबूरी हो तो फिर ये मामला मुस्तस्ना करार दिया जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इन दोनों से ये बात मरवी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए तब जो है लोगों को ये पता चला, बल्कि यानी ये बात पेश की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जंगी ज़िरा जो है एक यहूदी के पास जो है आपने रहन गिरवी के तौर पर रखवाया था, और उससे जो है 30 सा जो है अनाज जो आपने कर्ज़ के तौर पे लिया ताकि आपका और आपकी बीवियों का जो है वो गुजारा हो सके। तो यहाँ पर आपने यहूदी से कर्ज़ लिया, हालांकि यहूदी सूदी लेन देन, सूदी कारोबार करते थे और सूद खाते थे। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो है लेन देन का बर्ताव किया। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि जिन साहब ने इस तरह जो है सूदी बैंक से कर्ज़ लिया हुआ है, हम ये कहेंगे कि उन्होंने यानी अपने आप को मजलूम बनाया, क्योंकि माल लिया है और सूद के तौर पर माल जो है बैंक को पेश कर रहे हैं और अदा कर रहे हैं। तो इसमें उलमा की तहक़ीक़ ये है कि यह जायज़ तो है लेकिन तक़वे के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सूदी बैंक के साथ ताउन करना ये काम गलत है और सूदी लेन देन में जो है हिस्सेदार बनना गुनाह का काम है। तो उनकी ये तिजारत जो है यह जायज़ होगी, उससे जो भी मुनाफा मिलेगा उनके लिए जायज़ होगा, उनके पार्टनर के लिए भी उनके साथ मिलकर काम करना जायज़ होगा, लेकिन ये अफजल नहीं होगा, ये ठीक नहीं रहेगा। तो क्योंकि इसकी वजह से आप उनके साथ ताउन करेंगे और वो साहब बैंक के साथ ताउन कर रहे हैं, तो आप दोनों मिलकर इस मसले को आपस में हल कर लें। और तक़वा का तकाज़ा ये है कि उनसे ये कहें कि आप ये तरीक़ा छोड़िए, और अगर कोई और शख्स जो आपको ऐसा मिल जाता है, जो तीसरा फ़र्द ऐसा मिल जाए जो इन दोनों के साथ मिलकर जो है जो दूसरे साथी हैं उनकी मदद इस तरह करे कि वो भी इसमें शरीक हो जाए, लेकिन वो कर्ज़ बग़ैर सूद के अगर देना चाहते हो उनके साथ आप उनको शामिल कर लें। या फिर ऐसा कोई तरीक़ा निकाले कि जो इस्लामिक बैंक्स है उनके ज़रिए जो है आप लोगों को कोई मदद मिल जाए। मदद का मतलब वो कर्ज़ आपको दे दें और वो भी आपके साथ तिजारत में शरीक होंगे, तो जो है इस तरह आप लोगों का मसला हल हो सकता है। तो मतलब ये हुआ कि इस तरह की तिजारत में जो है आपको जो मुनाफा हासिल होगा वह जायज़ होने के बावजूद उलमा की तहक़ीक़ है कि इससे बचना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि शक शुबे का मामला है, तक़वे के ख़िलाफ़ ये बात मुनासिब नहीं है। जैसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और वरना इस पर अगर ये भी पहलू भी बता दिया जाए कि दो टोक अंदाज में ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस कारोबार को तर्क कर दें, क्योंकि इसमें उस बंदे ने रकम जो ली थी वो सूद की थी। उसकी क्या मजबूरी थी, अगर आपको उसका कुछ अंदाज़ा हो उसके बाद आप सही फैसला कर पाएंगे। और इस वक्त उसकी क्या सूरत, अगर आप कारोबार छोड़ देते हैं तो उसको तर्क कर देते हैं और वो बेचारा तनहा रह जाता है और उसके पास कोई और मसाइल का शिकार हो जाता है, वो फिर कहीं और सूद की तरफ जाए, तो आप उसको इस बड़ी मुसीबत में जाने से पहले
ذرا خود ہی اس کے ساتھ تعاون کیجیے تاکہ اس کاروبار کو اتنی جلدی نہ توڑیے، تقویٰ کو اتنا بھی زیادہ حاوی نہ کیجیے کہ وہ آپ کے اس کے لیے یا آپ کے لیے کوئی مصیبت بن جائے. کیونکہ ٹھیک ہے جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد پھر اور زیادہ مسائل بن جائیں اور زیادہ مصیبتیں پڑ جائیں اور دین سے دوری اور راستے نکل آئیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. جی صاحب بھائی، آپ کے الفاظ سے بات واضح ہو رہی ہے کہ درء المفاسد یقدم علی جلب المصالح، اور اس کے بعد اختیار اخف الضررین. جب دو ضرر ہوں تو ان میں جو ہے خفیف ضرر کو اپنایا جائے گا تاکہ بڑی پریشانی سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو شاید آپ کا اشارہ ادھر ہی لگ رہا ہے. جزاکم اللہ خیر. مولانا اقبال الدین صاحب کا سوال یہ تھا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، اور علماء بدعت پھیلاتے بھی ہیں، تو کیا بدعت والے یا بدعتی عالم کی پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی جائز ہے؟ اس سے بھائی بدعت کے بارے میں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یا پھر من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی ایسا کام کرے کوئی شخص جس کی دلیل یا بنیاد جو ہے ہماری شریعت پہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ کام اور وہ شخص دونوں مردود ہوں گے. تو اس طرح جو ہے بدعت دین کے نام پر دین میں ثواب کی نیت سے کوئی بندہ کرتا ہے جس کی بنیاد قرآن و حدیث سے نہ ہو، تو پھر یہ جو ہے بدعت ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں شخص بدعتی عالم ہے، بدعتی شخص ہے، تو اس کے پیچھے جان بوجھ کے کیوں نماز آپ پڑھتے ہیں؟ علماء نے پھر یہ بات یہ بھی پیش کی صاحب ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہوتی ہے بدعت مکفرہ، دوسری ہوتی ہے بدعت غیر مکفرہ. تو جو بڑی بدعت ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں. اور وہ بدعت جو کہ چھوٹی ہوتی ہے، جو انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی. جہاں تک اس کی نماز کا معاملہ تو پھر وہ اللہ کے اختیار کی بات رہے گی. تو مطلب یہ ہوا کہ اس طرح اگر کوئی شخص ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ بدعت مکفرہ اس کے پاس نہیں، یعنی شرک کا ارتکاب وغیرہ وہ نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد صاحب موصوف گزشتہ جو ہے بہت زیادہ جذبات میں آ گئے تھے کہ لوگ جو ہے نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں صاحب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دعا کے بارے میں ترغیب دی ہے. نبی کریم خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرماتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو میں خالی کیسے واپس کروں. تو دعا کی ترغیب دی گئی ہے. اب نمازوں کے بعد دعا کرنے کے بارے میں جو ہے جو حدیث ہمیں ملتی ہے ترمذی میں ابو امامہ سے کہ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس دعا کو قبول کرتا ہے جو نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد کی جاتی ہے. تو یہ بھی ایک فضیلت وارد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے. جیسے ام سلیم کے گھر پہ تشریف لے گئے، حضرت انس کے لیے پیارے نبی نے جو ہے یعنی سنت نماز کے بعد دعا کی. اسی طرح طفیل بن عمر نے آ کر یمن والوں کے بارے میں کہا کہ آپ دوس کے بارے میں بد دعا کریں. نبی کریم نے ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے حق میں ہدایت کی دعا کی. تو ہاتھوں کو اٹھانا، دعا کرنا، یہ بار بار نبی کریم سے ثابت ہے. اب اس کے بعد ہم اسی لیے امام بخاری اور حافظ ابن حجر ان کی تحقیق یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ مستحب اور ثابت ہے. لیکن اس میں ابن تیمیہ، ابن القیم وغیرہ کی تحقیق یہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کرنا پیارے نبی سے ثابت نہیں ہے. تو یہ علماء کے مختلف اقوال پائے جاتے ہیں. لیکن اگر اس طرح ہم لوگوں کو منع کرتے رہیں گے کہ دعا ہی نہ کرے تو کبھی بھی دعا کرنے کے لیے آپ کو ثبوت نہیں ملے گا. نماز سے پہلے، نماز کے بعد، گاڑی میں، بستر پہ کہیں گے کہ بھی یہاں نبی نے دعا نہیں کی. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، نبی کریم نے ترغیب دی ہے، عمل کیا ہے، دعا کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن صاحب بھائی جس بارے میں ہم بتانا چاہیں گے کہ فرض نمازوں کے بعد دعا کو یعنی امام کے ساتھ جو اجتماعی دعا کو ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح لوگوں کے پاس عادت پڑ چکی ہے. عوام الناس سمجھتے ہیں کہ ہم کو دعا نہیں آتی اور امام صاحب کو دعا آتی ہے، وہ دعا کرتے ہم آمین کہتے ہیں. تو اس طرح ایک عادت پڑی ہوئی ہے جو کہ مناسب نہیں. تو ہم یہی کہیں گے کہ علماء اور ائمہ خطبہ جو ہیں ان کو چاہے کہ لوگوں کو بتا دے کہ دعا ہم جو کرتے ہیں اجتماعی دعا، یہ صرف آپ لوگوں کو دعا کی عادت ڈالنے کے لیے، دعا کے الفاظ سکھانے کے لیے، ورنہ
इसका नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, मतलब ये हुआ कि नमाज का हिस्सा नहीं इज्तिमाई दुआ के बग़ैर, बल्कि फ़र्द नमाज के बाद दुआ के बग़ैर भी नमाज मुकम्मल होगी, सही होगी, इंशाअल्लाह काबिल कबूल होगी। इसीलिए अगर कभी कभी तालीम के तौर पर कोई इमाम साहब दुआ कर देते हैं कोई हरज नहीं, वरना पाबंदी से करना यानी हमेशा ज़रूरी समझना, नमाज का हिस्सा समझना, उसके बग़ैर यानी वहाँ से न उठना, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन साहब मौसूफ़ गुज़िश्ता इतने ज़्यादा वो नाराज़ हो रहे थे, जैसे यानी मुसलमान अबू जहल से, अबू लहब से नाराज़ होते हैं, उतना गुस्सा वो उन पे उतार रहे थे जो इस तरह नमाज़ों के बाद जो है दुआ मांगते हैं। तो बहरहाल इस तरह का मुसलसल अमल चूँकि प्यारे नबी से साबित नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इस तरह उलमा पाबंदी ना करें, हमेशा पाबंदी के साथ। लेकिन अगर तालीम के तौर पर कभी कभी, याद दहानी के तौर पर कभी कभी कर लिया जाता है, कोई हरज नहीं। और उम्मत के बारे में इतना सख्त रवैया, इसी बातों के बारे में सख्त रवैया इख्तियार न करें। बहुत सारे ऐसे मामला दुनिया में चल रहे, कुफ्र है, शिरक है, इल्हाद है, ज़िंदगी है, बेदीन इस्लाम की अदावत जो चल रही हैं, तो उनके बारे में अपने सख्त जज्बात रखिए आप। वहाँ भी जो है अल्लाह ताला कहता है हिक्मा और मौइज़ा हसना, वहाँ पर भी हिकमत के साथ, अच्छी नसीहत के साथ लोगों को आप दीन की तरफ बुलाएं। इतने सख्त जज्बात जो है ये रखना यहाँ पे शायद गैर मुनासिब लग रहा था। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। मौलाना एक बात ये करना चाहता था कि इकबालुद्दीन साहब का ताल्लुक़ लगता है कि वो पाकिस्तान से है। अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि वहाँ की आबादी की अक्सरियत नमाज पढ़ती ही नहीं है। चलिए किसी बहाने मस्जिद आ गए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ने दें। अगर सिर्फ इस बिना पर के चूँकि ये मौलवी साहब जो हैं वो इसके बाद ने बाजमात दुआ मांगते हैं, आप इसे मस्जिद से निकाल देंगे तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हो सकता है कि अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल कर ले। उसमें उन जो 50, 60, 70 जितने भी अफराद नमाज़ पढ़ रहे हो तो उसकी दुआ कबूल कर रहे तो साथ में हमारी दुआ भी कबूल हो जाए। इसका पॉजिटिव पहलू अगर आप इस तरफ देख लें तो उसको किसी हद तक बर्दाश्त किया जा सकता है। ये गलत इस माने में है कि इसकी कोई सनद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई गुनाह का काम है। गुनाह का काम नहीं है। अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगने की तरगीब दी, किसी वक्त भी दुआ मांगे, जब भी मांग लें। यहाँ पर एक मौलवी साहब थे हमारे इलाके में, महल्ले एक पहले जिस महल्ले में रहते थे वहाँ पर, वो अगर कोई साहब नमाज के बाद वैसे ही दुआ मांग रहे हैं तो वो आके उनके हाथ उल्टे कर देते, कहते हैं नहीं इसका सबूत नहीं। भाई हर जगह सबूत नहीं ज़रूरी नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि हाथ उठा के दुआ मांगो तो इनफरादी तौर पर दुआ मांगनी चाहिए, इसका एहतमाम करना चाहिए। अलबत्ता नमाज़ों में दुआ मांगने का जो है उसका एहतमाम ज़रूर किया जाना चाहिए। नमाज में, हर नमाज में 7 ऐसे मकामात हैं कि जिनमें दुआ मांगना सुन्नत है, तो हमें दुआ नमाज में मांगनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मौका सजदा है, फिर तशहुद है, उनमें दुआ मांग जितनी दुआ मांगी जाए। और वैसे बाजमात तो ज़रा टाइम कम मिलता है, लेकिन जब आप नफल पढ़ रहे हो, सुन्नतें पढ़ रहे हो तो उनमें ज़रूर दुआ मांगें। गुलदार अहमद भट्ट साहब का सवाल था कि दुनिया जहान के मज़ार तो हमारे इलाक़ों में, हमारे मुल्कों में हैं, यहाँ खलीज में मज़ार तो कहीं नहीं है, ये हमारे इलाक़ों में ही क्यों शिरक हो रहा है? जी मौलाना। साहब इसके बारे में बताना ये है कि बेशक मौसूफ़ के जज्बात ठीक हैं, अपनी जगह माक़ूल हैं, और अल्लाह ताला ने इसके बारे में जो फरमाया कि वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, सूरत शुअरा में अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया कि आप अल्लाह ताला के सिवा किसी और को न पुकारें वरना अज़ाब पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। उसी तरह सूरतुल जिन के अंदर भी अल्लाह ताला ने वाज़े किया कि अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि अल्लाह ताला के सिवा किसी और को मत पुकारो। और मुसलमान हमेशा से भाई सूरतुल फातिहा जो हर दिन जो है नमाज में हम लोग माशाअल्लाह दोहराते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं और अल्लाह ताला की ही मदद हम लोग मांगते हैं। ये तमाम बातें हम सबके सामने माशाअल्लाह मौजूद हैं। और इसके साथ साथ ये भी
کہ جو قبروں اور مزاروں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا اور اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان جو ہے پردہ اور حائل لے آنا، رکاوٹ لے آنا، تو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر آیت نمبر 3 میں جو واضح کیا کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، بلکہ ہم ان کو اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ اور واسطہ سمجھ کر ان کے سامنے عبادت کے کام انجام دیتے ہیں، لیکن دین اسلام نے اسی کو شرک قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قبروں کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے وہ بتایا گیا صاحب بھائی کہ ان کے ساتھ آپ بے شک ان کا احترام کریں، ان پر نہ بیٹھے، ان پر نہ چلیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کے اوپر مضبوط تعمیر نہ کریں، اور مزید یہ ہے کہ وہاں پہ جا کر آپ عبادت کا کوئی کام انجام نہ دیں، بلکہ امت اسلامیہ سے پہلے جو امتیں تھیں جنہوں نے انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی قبروں کو جو ہے سجدہ بنا لیا، ان کے بارے میں یہ سخت سزا اور وعید بتائی گئی کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے انبیاء اور اولیاء کی قبروں پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو آج وہی کام اگر اپنے آپ کو مسلم یا مسلمان کہنے والے مرد و خواتین یہ کام کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورۃ المؤمن کے آیت نمبر 60 میں، اس طرح اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ تو براہ راست اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگیں، جو کچھ لینا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی لیں۔ اور اس کے بعد سے بھائی جو اس امت کے اندر جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے، جو ائمہ، خطبہ، علماء، مولوی، جو بھی حضرات ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، ذمہ دار سے مراد دینی معاملات کے بارے میں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو سچی تعلیمات ہیں ان کو امت کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کے ساتھ ان کے دل لگے ہوئے ہیں تو ان سے ہٹائیں، بے شک ان کا احترام دلوں میں رکھیں، ان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں، بزرگوں کی توہین نہیں کرتے، لیکن بزرگوں کی توہین یعنی بزرگوں کا احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی پرستش کرے، جو مانگنا ہے ان سے مانگ لے، تو یہ دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اسی کو جو شرک کہا جاتا ہے، جس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ امت کے جو عوام ہیں تو ان کی اصلاح کی ذمہ داری، انبیاء کرام تو اب دنیا میں آنے والے نہیں، پیارے نبی آخری نبی تھے، دنیا سے چلے گئے، صحابہ کرام دنیا سے چلے گئے، علماء جو ائمہ تھے وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن آج کے دور میں جو علماء ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ایسی باتوں کے بارے میں جو شرعی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو ان سے امت کو اور عوام کو جو ہے دور رکھنے کی کوشش کریں اور توحید پر ثابت قدم رکھنے کے اسباب ان کے سامنے پیش کریں، تاکہ امت اسلامیہ توحید پہ قائم رہیں اور دوسروں کے سامنے جن کے پاس توحید نہیں ہے، یعنی جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی جو ہے توحید کی طرف اور دین اسلام کی طرف انشاءاللہ آ جائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ عطا محمد خان صاحب کا آج کا جو پہلی کال تھی ان کا سوال تھا کہ ان کی اہلیہ وفات پا گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ اب ان کے سپنوں میں یا خوابوں میں وہ کہتے ہیں آتی ہیں اور کبھی کبھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو پھر اس وقت پہ بار بار خیال آ جاتا ہے، تو اس میں کسی غلطی ہونے کا اندیشہ بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو تو جوستر بڑھ جائے اور ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جائے۔ اس سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ میں وہ کروں تو مجھے ان کی یاد یا ان کے اس طرح کے جو خیالات آ رہے ہیں وہ نہ آئیں۔ جس صاحب یہاں پر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ بے شک شوہر و بیوی کا جو تعلق ہے یہ آپس میں محبت اور وفاداری اور ہمدردی کا تعلق رہتا ہے، کیونکہ شوہر نے بیوی کا ساتھ دیا اور بیوی جو اس حد تک ان کو یاد آ رہی ہے کہ اس نے بھی جو ہے موصوف کا بہت زیادہ ساتھ دیا اور اس بیوی کے ذریعے موصوف کو ماشاءاللہ اولاد ہوئی ہے، تو یہ اس میں بیوی کی کوئی کوتاہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے خوابوں میں یعنی موصوف کے یاد میں آ رہی ہے یا پھر موصوف کو یاد آ رہی ہے یا پھر خوابوں میں آ رہی ہے، تو یہ ان کی طرف سے، وہ تو دنیا سے جا چکی ہے، ہم یہ کیسے کہیں گے کہ وہ غلطی کر رہی ہے خواب میں آ کر یا یاد آ کر۔
تو یہ اس کی خوبی تھی جو ماشاءاللہ موصوف کو بار بار یاد آ رہی ہے. یہ ہوگی صاحب بھائی پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جو ہے بیوی دنیا سے جانے کے بعد یا بیوی دنیا میں رہے اس کو بار بار یاد کرنا یہ کوئی عیب یا بری بات نہیں ہے. اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ساتھ دیا اور سب سے پہلے ایمان اور اسلام کو قبول کیا, نبی کریم کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے تعاون کیا, مدد کی, ساتھ دیا, اور ان سے جو ہے تقریباً پیارے نبی کو 7 اولاد تقریباً جو ہے ہوئی, تو یعنی 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے تقریباً. تو اس طرح جو ہے نبی کریم کا ان سے خاص تعلق تھا. اور جب مکہ مکرمہ میں ہی حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئیں تو جنت المعلیٰ میں ان کی تدفین جو ہے عمل میں آئی. جب نبی کریم مدینے میں تشریف لے آئے, جب بھی جو ہے حضرت خدیجہ کو آپ بار بار یاد کرتے تھے, اور حضرت خدیجہ سے جب دل نہیں ہٹتا تو آپ جو ہے اس طرح کرتے کہ گھر میں جب کبھی کوئی جانور ذبح ہوتا, بکرا وغیرہ کٹتا, تو گوشت میں سے کچھ حصہ نکال کر آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس بھیجتے تھے تاکہ خدیجہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ جو ہے اس کا اظہار ہو اور وہ اس کا ثبوت آپ جو ہے پیش کرتے تھے. مطلب یہ ہوا کہ بیوی کو یاد کرنا یہ بری بات نہیں ہے, لیکن اتنی زیادہ یاد آ جائے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, حادثہ ہو جائے, نعوذ باللہ, تو پھر یہ چیز مناسب نہیں ہے. تو آپ اس کے بارے میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ نے خود جس کے بارے میں تاکید کی ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور دوسری بات اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ جو ہے گھر سے نکلنے سے پہلے یا گھر سے اپنے کام سے جانے کے بعد جو ہے اپنے بچوں سے آپ جو ہے باتیں کریں, جو بچے آپ کے ہیں ماشاءاللہ, تو ان سے بھی تھوڑی باتیں آپ کر لیجئے تاکہ ان بچوں کی باتوں کو سوچ کر جو ہے آپ کا جو غم جو ہے وہ منتشر ہو جائے اور دور ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی تیسری بات کہ آپ جو ہے چونکہ آپ کی بیوی تو اب نہ رہی, اب ابھی شاید موصف جیسے لگتا ہے کہ ابھی جوان ہے, تو ایک اور شادی آپ کر لیجئے تاکہ جو ہے یہ جو آپ کا غم ہے وہ جو ہے دور ہو جائے. اور یہی بات جو آپ یعنی سوال میں کر رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے آپ کو بار بار جو اس طرح کا جو ہے رنج و غم ہوتا ہے یا پھر جو ہے بے چینی ہوتی ہے, تو اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اپنے الفاظ میں دعا کریں, اللہ تعالیٰ ایسی بے چینی کو دور کریں اور آپ کو راحت اور سکون قلب عطا کریں. اس طرح کثرت سے ذکر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے رہیے. جی صاحب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. عطا بھائی ایک چھوٹی سی گزارش ہے, اگر آپ اس پہ عمل کر سکیں تو امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو گھر سے آپ نکل رہے ہیں, ڈرائیونگ کر رہے ہیں, تو گاڑی میں بیٹھنے کے وقت کی دعا یاد ہے آپ کو؟ سفر کے دوران کیا دعائیں پڑھنی چاہیے وہ یاد؟ اگر وہ نہیں یاد آ رہی نا تو اتنا کر لیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. یہ آپ کثرت سے پڑھتے چلے جائیں. جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو اس کے بہت زیادہ اجر ملے گا. یہ وہ کلمات ہیں جن کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ پڑھا تو گویا آپ نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں. ایک گھوڑا ہے, یہ ان چاروں میں سے الگ الگ شاید اونٹ اور گھوڑا اور گائے اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کا جتنا ثواب ہے وہ ایک لفظ پڑھنے سے ہے. تو آپ اس طرف توجہ دے لیں گے تو پھر آپ کو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی وہ جو دوسری طرف توجہ جا رہی ہے جس سے آپ بچنا چاہتے ہیں وہ اس سے آپ نکل جائیں گے. اور وہ ایک ویسے نیچرل ہے, فطری امر ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ اتنی جلدی بھی نہ کیجیے, بس اس طرف توجہ کر لیں کہ آپ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہیں, انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. جعفر عالم صاحب, مغرب کی نماز کے حوالے سے کہ اگر مغرب کی نماز چھوٹ گئی ہے تو اور عشاء کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے کون سی نماز پڑھیں گے؟ صاحبہ اس کے بارے میں پہلے میں تاکید کرنا چاہیں گے کہ موصوف جو کہہ رہے ہیں کیا ایک دن کا معاملہ ہے یا ہمیشہ عادت بنی ہوئی ہے؟ تو اس طرح عادت نہ بنا لے. انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ہوتا ہے, بیمار تھا, مسافر تھا, نیند آ گئی, مجبوری تھی, تو یہ الگ بات ہے, ورنہ جان بوجھ کر ہر دن اس طرح کرنا یہ گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے اور اس پر توبہ کرنا ضروری ہے اور یہ عادت چھوڑنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں واضح کیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ نماز جو ہے مسلمانوں کے اوپر, مومنین کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی. اور بخاری اور مسلم میں ابن مسعود سے مروی ہے, نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ یعنی جب سوال کیا گیا کہ سب سے بہتر اللہ کے پاس پسندیدہ عمل کون سا ہے, آپ نے بتایا کہ الصلاۃ علی وقتها, ہر ایک نماز اس کے وقت مقررہ پہ ادا کرے اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے.
اب اس کے بعد سے جہاں تک مغرب کی تاخیر ہو گئی، مغرب میں اور عشاء کے وقت آپ پہنچے تو عشاء کی نماز سے پہلے اگر پہنچے ہیں تو پھر آپ مغرب کی نماز تنہا پڑھ لیجئے، اور اگر عشاء کی نماز کے وقت پہنچے ہیں تو پھر اس میں بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ آپ عشاء میں شامل ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے 3 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے تب سلام پھیرے، تو یہ جماعت کے آداب کے خلاف یہ معاملہ ہوتا ہے، اس طرح جو ہے آپ نہ کریں۔ یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ پہنچے ہیں اور عشاء کی جماعت اب کھڑی ہو رہی ہے تو آپ جو ہے اس وقت جو ہے تقدیم و تاخیر کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اب اس وقت کوئی صورتحال نہیں کہ آپ پہلے مغرب پڑھیں گے، عشاء کی جماعت چلی جائے گی تو آپ عشاء کی نماز میں شامل ہو جائیں، اس کے بعد پھر عشاء سے فارغ ہو کر مغرب کی نماز پڑھیں۔ یہ مجبوری کا معاملہ ہے، اس طرح کرنے سے بھی انشاءاللہ نماز آپ کی صحیح ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ استغفار کرے تاکہ کوتاہی جو ہے معاف ہو جائے اور آپ کی نمازیں انشاءاللہ قبول ہو جائیں۔ ایک اور اس میں تحقیق ہے علماء کی، علماء جمہور کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح نمازوں میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی، یعنی ترتیب جو ہے یہ فرض ہے، کیونکہ نبی کریم نے ہمیشہ نمازوں کو ترتیب سے ادا کیا، ترتیب کی خلاف ورزی یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جس دن اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو اس دن جو ہے آپ عشاء کی نماز میں جماعت کے لیے نہ جائیں، آپ الگ سے جہاں کہیں بھی آپ رہیں گے، کیونکہ جماعت چھوڑنے کا گناہ اتنا بڑا نہیں جتنا ترتیب کو الٹ دینے کا گناہ، جس کی وجہ سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ نماز قبول ہی نہ ہو، نماز صحیح نہ ہو، کیونکہ ترتیب الٹ جانے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول نہ کرے، نعوذ باللہ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مانتے ہیں کہ ترتیب الٹ جانے سے نماز صحیح ہوتی ہے، لیکن اکثر علماء اس بات کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ مسجد میں نہ جائیے بلکہ الگ سے پہلے مغرب پڑھے، پھر عشاء پڑھے، اور دوسرے دن جو بھی ہیں ان دنوں میں جو ہے ایسی غلطی نہ کرے بلکہ پابندی سے ترتیب کے ساتھ تمام نمازوں کو ادا کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ جعفر عالم صاحب یا ان کے ساتھی جو انہوں نے ان سے پوچھا کہ وہ عصر کی نماز عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں، کیا کوئی صورت ہے؟ اس سے بھی جو بات دلیل پیش کی گئی جس میں جو ہے بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو وقت مقررہ کے ساتھ فرض قرار دیا ہے، اس معنی میں جو ہر ایک نماز کو جو ہے اس کے وقت مقررہ پر ادا کریں، لیکن کبھی کوئی صورتحال ایسی آتی ہے کہ جیسے خاص طور پر انسان مریض ہے یا پھر مسافر ہے، اس طرح کی کوئی مصروفیت آ گئی، یا پھر کبھی بغیر وجہ کی بھی کوئی ایسی کوئی مجبوری آتی جس کی وجہ سے آپ کو اندیشہ ہے کہ میں نکل پڑوں گا گھر سے تو پھر جو ہے مجھے عصر کی نماز نہیں ملے گی، تو کبھی کبھی جو ہے بغیر یعنی عادت بنائے بغیر اس طرح آپ کر لیتے ہیں، تب بھی انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس وجہ سے بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس سے حدیث جو مروی جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لے آئے تب جو ہے بغیر کسی دشمن کے ڈر کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے آپ نے نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا، تاکہ امت کے سامنے آپ پہ ثابت کرے کہ اس طرح جو ہے کبھی اگر کوئی مسلمان کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح آپ نے عادت اس کو نہیں بنایا، اسی لیے کبھی ایسی کوئی صورت یا عذر مجبوری پیش آتی ہے تو آپ جو اس پر عمل کر کے استفادہ کر سکتے ہیں۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ امان اللہ صاحب کا مسئلہ کہ کسی ریسٹورنٹ میں ان کے کچھ جاننے والے ہیں جو ڈرائیور کا کام کرتے ہیں، اور اگر یہ ان کے ذریعے وہاں سے کچھ سامان یا کھانے پینے کی اشیاء خریدتے ہیں تو وہ کافی کم پیسوں میں لے آتے ہیں، انہیں ڈاؤٹ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بس وہاں سے بغیر پیمنٹ کیے اٹھا رہے ہیں اور مجھے دے رہے ہوں، اور پیسے 20 ریال کی چیز جو 5 ریال میں دے رہے ہوں، تو کیا اس طرح ان کا یہ چیز لے لینا جائز ہے یا نہیں؟ اس سے اب یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ بے شک تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ جو چیز جس قیمت کی ہے اس قیمت میں آپ خریدیں، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے صاحب کہ بعض ریسٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے کوئی شخص آرڈر دیتا ہے پھر نہیں آتا، یا پھر زیادہ مقدار میں لوگ چیزیں بنا دیتے ہیں ریسٹورنٹ والے، پھر وہ چیزیں بچ جاتی ہیں اور شام میں ان سب کو پھینک دیتے ہیں۔ پھینکنے کے بجائے کوئی بندہ آ جاتا جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمدردی کر رہا ہوں، تو اس ہمدردی کی نیت سے اگر آپ کو وہ دے رہا ہے کہ آپ جو ہے 20 کی چیز 5 میں لے لیجئے، اگر 5 میں بھی کوئی نہیں لے گا تو رات میں جب ریسٹورنٹ بند کریں گے تو لازم وہ سب چیزیں ان کو پھینکنا ہی ہوتا ہے، لازم یہاں پہ قانون ہے۔ تو اس طرح کوئی بندہ آپ کے ساتھ ہمدردی کر کے آپ کو وہ دے رہا ہے، آپ اس کو 20 کی چیز 5 ریال میں لے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو شک ہے، ڈاؤٹ ہے، تو آپ اسے تنہائی میں پوچھ لیجئے اور واضح کر دے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو وہاں پہ جو مینجمنٹ ان کی طرف سے اس کو اجازت مل رہی ہے کہ اس طرح تم جو ہے
کسی کو کم قیمت میں دے سکتے ہو. اگر اس معنی میں وہ دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں. لیکن اس طرح کوئی شخص دھوکہ دینے کا امکان یہاں پہ کم لگتا ہے, کیونکہ یہاں پر ہر چیز کا حساب و کتاب رہتا ہے, یعنی ہر جگہ پہ حساب و کتاب رہتا ہے. اور اگر دھوکہ بھی دے گا اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے زیادہ یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو یعنی 20 ریال کی چیز کے بارے میں بل نہیں بنائے گا, 5 میں آپ کو دے گا, 5 ریال جیب میں ڈالے گا. تو اس کا اندازہ ہے کہ یہ بہت ہی نادر, شاذ و نادر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے. تو مجھے جہاں تک اطمینان ہے, اس طرح اگر آپ کو وہ دے رہا ہے تو کوئی حرج انشاءاللہ نہیں رہے گا. جی صاحب بھائی. میرے تو ذہن میں یہ خیالات ہے کہ ظن المؤمنین خیرا, کہ مومنوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ انہوں نے ان سے 5 ڈال لیے تو باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال کے ان کی اس کو پوری رقم دے رہے ہوں گے ریسٹورنٹ والے کو, اور ان کے ساتھ اس طرح تعاون کر رہے ہوں گے. یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے. جی صاحب, یعنی جو کئی صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورتحال یہ بھی اس بات کا بھی امکان ہے کہ موصوف کسی کے بارے میں ہمدردی کرتے ہوئے باقی جو پیسے اپنی جیب سے ڈال کر ثواب کمانا چاہتے ہوں, تو اس میں بالکل کوئی حرج نہیں, آپ انشاءاللہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. غلام اشرف یا شریف خان صاحب کا سوال کہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے, اللہ تعالیٰ عمرے قبول فرمائے, عبادت قبول فرمائے. کچھ بال کی کھال اس طرح نکلی کہ احرام کی حالت میں حجر اسود کا بوسہ لیا, چونکہ حجر اسود پر عام طور پہ کچھ تھوڑے وقفے کے بعد کپڑے پہ خوشبو لگا کے اس کو کپڑا پھیرا جاتا ہے حجر اسود پہ, اس پہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اب انہوں نے بوسہ لیا اور اس کا مطلب احرام کی حالت میں انہوں نے خوشبو سونگھ لی اور خوشبو ان کے جسم کے ساتھ ٹچ ہو گئی. اس طرح کا کوئی خیال آ کے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پر دم پڑ گیا, دم واجب ہو گیا ہو, جبکہ وہ خوشبو انہیں آئی بھی نہیں تھی. جی صاحب, اس کے بارے میں بتانا یہ ہے کہ بے شک احرام کی حالت میں جو ہے خوشبو لگانا جسم کو یا احرام کے لباس کو جو 2 چادریں ہوتی ہیں ان کو خوشبو لگانا یہ منع ہے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک صحابی نے جو ہے سلے ہوئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا لی, تو نبی کریم نے کہا کہ جو خوشبو تم کو لگی اس کو دھو کر صاف کر لو, دور کر لو. اب جہاں تک یہ حجر اسود کو جو خوشبو لگانے کا معاملہ ہوتا ہے, کیونکہ کئی لوگوں کا منہ سے لگتا, ہونٹ لگتے ہیں, اور جب بدبو آئے گی تو پھر لوگوں کو نفرت ہوتی ہے, اچھا نہیں لگتا ہے, تو خوشبو وہاں پہ بار بار بلکہ قیمتی خوشبو وہاں پہ لگائی جاتی ہے. تو جان بوجھ کے یعنی زینت کے لیے خوشبو کو سونگھنا, خوشبو لگانا اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن حجر اسود کی خوشبو جو ہے یہ اس سے مستثنا ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو شک ہے تو آپ اس کے پاس چہرہ لے کر گئے, خوشبو اگر آپ کو, اب موصوف تو کہتے ہیں کہ خوشبو تھی ہی نہیں, تو اگر آپ خوشبو آپ کو وہاں پہ محسوس ہو رہی تو آپ اپنا چہرہ ہٹا لیجئے, کوئی حرج نہیں. لیکن اس کو علماء نے جو ہے اپنے جسم پر خوشبو لگانا یا پھر خوشبو کی زینت حاصل کرنا, اس سے اس کو جو ہے مستثنا بتایا ہے کہ نہ تو آپ کے جسم کو لگتی ہے اور نہ آپ کے لباس کو. اور اس کے بعد بوسہ دینے سے آپ کے ہونٹوں کو خوشبو لگ بھی گئی, آپ وہاں سے ہٹ کے اس کو آپ جو ہے زمزم کا پانی جو بھی وہاں پہ ملتا اس سے آپ جو ہے ان کو صاف کر لیجئے, تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جس سے بھائی انشاءاللہ تعالی. ندیم خان صاحب کا سوال کہ اگر کوئی ایسا خواب آئے کہ جس میں کچھ اس طرح کی بات اشارہ دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہیں کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی تو نہیں رہی, آپ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کام کو, لیکن کوئی ایسا گناہ ہے جو آپ کر رہے ہیں یا آپ سے سرزد ہو رہا ہے, اور اس خواب کی تعبیر میں اس طرح بتایا جائے, تو ایسے خوابوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہی خواب ہے؟ یہ اس صاحب ہے جو حدیث ہمیں ملتی ہے بخاری اور مسلم میں, جس میں بتایا گیا ہے کہ نبوت ختم ہو چکی, لیکن نبوت کے 40 درجے ہیں. 40 درجات میں سے ایک درجہ ہے سچے خوابوں کا آنا. تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سچے خوابوں کے ذریعے آگاہ کرتا ہے, خوشخبری سناتا ہے, متنبع کرتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے کہ تم سے فلاں خوبی ہو رہی ہے یا فلاں خامی جو ہے سرزد ہو رہی, ان سے اپنے آپ کو بچاؤ, تو ہم اس میں زیادہ تحقیق میں جانے کے بجائے جو خواب آ رہے ہیں اس خواب میں کسی حکم کو چھوڑنے کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا کہ تم فلاں فرض کو چھوڑو یا سنت کو چھوڑو, یا پھر کسی ناجائز کام کو کرنے کی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے, یعنی جائز کام کی ترغیب ہو رہی ہے, ناجائز کام سے بچنے کی ترغیب اگر آ رہی ہے خواب میں, اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں, بالکل آپ اس پہ عمل کریں اور استفادہ کریں. کیوں آ رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں تحقیق کی ضرورت نہیں, بلکہ یہی جو حدیث ہمارے سامنے آ گئی کہ یہ جو اچھے خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں, یہ آپ کے لیے ایک بشارت اور خوشخبری, اس میں آپ کو گھبرانے کے بجائے خوش ہونا چاہیے, اور جس بات کے بارے میں آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اصلاح کر لیجئے اور ایسے خوابوں سے آپ استفادہ کیجئے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً.
اور اگر مختصر جواب آ جائے تو دوسرا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد بھی اس کے جسم سے خون جاری رہا اور کفن کو بھی خون لگ گیا تو کیا اسے پھر غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ جس سے بھائی میت کو غسل دینا یہ فرائض میں شامل ہے، اور اس کے بعد جو ہے میت کے جسم سے جو اگر خون بہہ رہا ہو کسی بھی وجہ سے، تو میت کو غسل دینے کے بعد یا پھر جہاں سے خون بہتا ہے ان مقامات کو بند کیا جاتا ہے، اور جو پالیتھین وغیرہ ہوتی ہے جیسے ہم یعنی جو پلاسٹک وغیرہ کہتے ہیں تو وہ اس کو لپیٹ دیں جو زخم ہے جہاں پہ خون بہہ رہا ہے، اور جب کفن بھی اس کو پہنایا جائے گا اس کے بعد خون بہتا ہو تو اس کے اوپر پالیتھین وغیرہ سے اچھی طرح جو ہے اس طرح آپ کفن کے بعد اس کے اوپر پالیتھین باندھ دیں، لپیٹ دیں کہ خون کی بو، خون کی بدبو، مہک یا پھر خون جو ہے باہر نہ آنے پائے، اس طرح اس کو اطراف سے محفوظ کر دیں تاکہ دوسرے لوگ جو جنازے کی نماز میں شرکت کریں گے یا پھر اس کو اٹھائیں گے دفن کریں گے ان کو اس کے بارے میں تکلیف نہ ہو۔ اور جہاں تک خون جو مسلسل بہتا ہے تو کسی کی اختیار کی بات نہیں ہوتی تو دوبارہ غسل دینا ضروری نہیں، کیونکہ جتنی بار غسل دیں گے تو پھر خون بہتا رہے گا، تو اطراف پالیتھین لپیٹ دیں جیسا کہ یہاں پہ عام طور سے قطر میں ہوتا ہم نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد پھر لے جا کر جو ہے جنازے کی نماز کے بعد تدفین کا کام مکمل کر دے، دوبارہ غسل کرنا وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کے اختیار سے باہر کا معاملہ جس کے بارے میں کوئی مواخذہ محاسبہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً۔ اور پروگرام کے آخری 1 منٹ میں ہم بس یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ حلقے میں ہم جس قتل کی کوشش کے حوالے سے بات کر رہے تھے، یہ جو نہج یا اسلوب ہمارے ملکوں میں اور ہماری سیاست میں آ گیا ہے، اس سے بچنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہمیشہ اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے، نہ کہ ظالموں کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ ظالم جو ہے ہم ان کے ہم یہاں ملائیں، ہاں جی وہ ایسے تھا، ہاں جی ایسا کر دینا چاہیے۔ کبھی بھی یہ انسانی جان جو ہے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے، نہ کہ خون بہانا چاہیے۔ مسلمان کبھی بیجا خون بہانے کی اس کے لیے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں سرے سے، اور خود یہ کسی کے بارے میں کوئی تصور قائم کر کے اس کو گولی مار دینا، یہ سیدھا ڈائریکٹ اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کی کوشش ہے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علیہ